मालूमात का वाहिद नेटवर्क इन्फॉर्मर पीपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी होस्ट मुस्कान सारा विच योर फेवरेट चैनल इन्फॉर्मर पीके। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं जो न्यूज़ सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही अहम है, लिहाजा आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है, वीडियो के ऊपर लाइक लाजमी कर देना है और चैनल के साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मिलती रहें मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स बआसानी और बर वक्त। डीजी कायद, राना साहब, आप जितने ऑफिसर्स बैठे हैं सबको, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा है कि राना साहब की एक्साइटमेंट कितनी थी। इतनी एक्साइटमेंट मेरी भी है, क्योंकि जब कोई अच्छा काम आप करने चले ना, तो मुझे पता है कि राना साहब बहुत अरसे से ये काम और इसके अलावा भी जितने भी काम हम डिजिटलाइजेशन की तरफ कर रहे हैं, इनमें इनका बहुत बड़ा पार्ट है। राना साहब, मैं आपको PITB की टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जितनी मेहनत की है इसके ऊपर और जितनी ज़बरदस्त चीज़ ये बनाई है। आपने देखा है कि मैं आज आपको पूरा, क्योंकि मुझे पता है कि मीडिया की काफ़ी इस पर रिक्वेस्ट भी थी कि हम बताएं कि ईयर एंड पे हमने 2020 में क्या किया है और कितना कर सकें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी टीचर्स के इतने इश्यूज हैं जो कि इतने आसान हैं और हमने तो नहीं, मैं तो कह रहा हूं पिछली हुकूमतों ने कभी कोशिश नहीं की कि उनको आसान, उनकी ज़िंदगी आसान की जाए, ताकि जिस चीज़ के लिए उनको हायर किया गया है पढ़ाने के लिए, वो उसमें तवज्जो दें। हमने उनको पहले ट्रांसफरों में फंसाया हुआ था, उसके बाद हमने उनको रिटायरमेंट में फंसाया हुआ है, प्रमोशंस में फंसाया हुआ है, लीव्स में फंसाया हुआ है, हर उस चीज़ में फंसाया हुआ है जिनके लिए उसको हायर नहीं किया गया। उनको हायर किया पढ़ाने के लिए, मगर वो सारा दिन भाग रहे हैं ऑफिसर्स के पीछे, दफ्तरों के चक्कर, सब चीज़ें, और उनकी टेंशन ही नहीं है पढ़ाने की तरफ, क्योंकि इन सारे चक्रों में फंसाया हुआ है। आप देखना इंशाअल्लाह ताला, आज हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं इनके रिटायरमेंट का। जितनी इसमें प्रॉब्लम्स थी कि जी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, किसको रिश्वत खिलानी है, किसको नहीं खिलानी, क्या करना है, रिश्वतों की चीज़ें हम सिर्फ बंद कर रहे हैं। बंद करेंगे तो आसानियां पैदा होंगी, घर बैठे बैठे उनको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब इसके बाद जो अगला स्टेप लेना है वो भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस वक्त रिटायरमेंट के उन्होंने चेक लेने होते हैं ना, तो उस वक्त भी जाके पैसों का खुद बुद शुरू हो जाता है। सो इसलिए मेरी पूरी यही कोशिश है कि इसके बाद राना साहब अगला स्टेप हमने इंशाअल्लाह ताला, ताकि उनको चेक भी ऑनलाइन ही उनके अकाउंट में पैसे चले जाएं। सर इंशाल्लाह ये भी हमारे इसमें शामिल है, और 21 का एक और गिफ्ट हम ये भी देने जाएंगे कि प्रमोशनें भी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं अभी नहीं देखा, राना साहब अभी से अगली खबरें देना शुरू हो गए कि हम इंशाअल्लाह ताला 21 के अंदर आपको जो प्रमोशंस है टीचर्स की, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, वो भी ऑनलाइन हो जानी है। और आप देखना कि हमारे 5 साल के एंड पे मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला हम जितनी चीज़ें डिजिटलाइज कर सकें, जितनी चीज़ें ट्रांसपेरेंट कर सकें, जितनी चीज़ों में रिश्वतें चल रही हैं और पैसे दिए जा रहे हैं और सिफारिशें करवाई जा रही हैं मिनिस्टरों से, MPA से, ब्यूरोक्रेट से, वो सब बंद हो जाए। कोशिश है सब बंद हो जाए, सब होगा नहीं कभी बंद, मगर मेजॉरिटी बंद हो जाए। इस पे मैं सारे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है ये, अभी हम लॉन्च करेंगे। मैं आपको ये रेंट हम बता दूँ कि 2020 में भी हमने क्या किया। जो 2020 की सबसे पहली चीज़ थी हमारी जो ट्रांसफ़र, जो हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, उसमें हमारे पास 99,526 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से हमने 55,000 के करीब ट्रांसफ़र्स की, उनके ऑर्डर्स देखे, सब चीज़ें की।
اگر آپ اس پہ حساب لگائیں صرف کہ 50,000 روپیہ رشوت شروع ہوتی تھی اور 1.5 لاکھ روپے تک جاتی تھی, میتھ آپ خود کرنا, یہ اربوں میں ہے, یہ لاکھوں میں نہیں, یہ کروڑوں میں نہیں, یہ اربوں میں. تو زیرو کر دیا ہم نے اس کو. اب 2 سال دیکھیں گے یہ سسٹم چلا ہے, اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں جتنے بھی تھوڑے, آپ کو پتہ جب آپ نیا سسٹم شروع کریں تو اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں. ابھی بھی ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے کہ اس کے اندر جو فائنل ٹویکس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا ود ان دا نیکسٹ 60 to 90 days وہ سارے جو چھوٹے چھوٹے بھی ایشو ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے. اس کے بعد ہم نے اسیسمنٹ پالیسی جو تھی, وہ پہلا سال تھا یہ ہمارا 2020 میں جو ہم نے 5ویں کا ایگزام ختم کیا تھا. ہم نے اسیسمنٹ بہتر کی, مگر آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کافی پرابلمز آئیں. کووڈ میں باری باری کہوں گا اس لیے کیونکہ ہماری میکسیمم پرابلمز آئی کووڈ کی وجہ سے. 5ویں کا ایگزام کیوں ختم کیا گیا؟ اگر شہزادے بات چیت ذرا بعد میں کریں نا ذرا, ٹھیک ہے, جو کرنی ہے. تو اس میں 5ویں کا ایگزام اس لیے ختم کیا, 10 سال کا بچہ, 11 سال کا بچہ, کئی جگہ ایسے ہو رہا تھا, سب جگہ نہیں, کئی جگہ ٹیچرز چیٹنگ کروا رہے تھے تاکہ ان کی وہ پرفارمنس اور سب چیزوں کے اوپر اچھا نظر آئے. یہ رزلٹ بڑا زبردست دیا. ہم نے اب اگر آپ 10 سال کے بچے کو اس کا مائنڈ سیٹ سوچیں کیا بنے گا اگر آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یار اگر میرا ٹیچر جو ہے وہ چیٹنگ مجھے کرا رہا ہے, چیٹنگ ٹھیک ہے, کہ چیٹنگ کے ساتھ پھر کوئی پرابلم نہیں, تو ہم اس کو 10 سال 11 سال کی عمر سے کرپٹ بنا رہے ہیں, اس کا مائنڈ سیٹ ہم خراب کر رہے ہیں کہ اگر میرا ٹیچر مجھے چیٹنگ کروا سکتا ہے تو میں ساری زندگی چیٹنگ کروں. چیٹنگ سے کوئی غلطی, اس میں کوئی خراب کام نہیں. سو اس لیے ہم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ اس کو ختم کریں, ہم اپنی اسیسمنٹ, اپنا ایگزامینیشن, اپنا ٹیسٹ جو ہم نے دینا ہے اس کو بہتر کریں, اور وہ ہم نے کر کے دکھایا. سو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے اس سال جب آئے گا تو ہم پچھلے سال سے بھی بہتر ایگزامز ان کو دیں گے, کیونکہ پورا ایک ٹیسٹ بینک بنا رہے ہیں, کوشچن بینک بنا رہے ہیں جس کے اندر سے سوالات اور سارے ٹیسٹ نکلیں گے. اس کے بعد پرائیویٹ سکولز ایکٹ, مجھے پتا ہے سب کا اس میں بہت انٹرسٹ ہے, سب کے ساتھ میٹنگز ہو چکی ہیں, پرائیویٹ سکولز کے ساتھ بھی ان کے ریپرزینٹیو سے بھی ہو چکی ہیں. ایکٹ از ایبسولوٹلی ریڈی ٹو گو ٹو سب کمیٹی میں گیا تھا کیبنٹ کی, وہاں سے ہمیں واپس بھیجا گیا تھا کہ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں, دیکھیں اس میں سب چیزیں, وہ بھی ہو گیا. اب اس نے کیبنٹ میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس کے بعد اسمبلی جائے گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے کے اندر ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو امپلیمنٹ کروا دیں گے. پرائیویٹ سکولز کا جو ایکٹ ہے 1984 سے یہ اپڈیٹ نہیں ہوا, کسی کا دھیان ہی نہیں ہے اس طرف, کسی کا کہ چیزوں کو بہتر کرے. 94 گزر گیا, 2004 گزر گیا, 2014 گزر گیا, کسی نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا کہ جی کس طرح اس کو اپڈیٹ کریں, کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ اس میں پرابلمز ہیں جو کہ ہونے والی ہیں, حل ہونے والی ہیں, اپڈیٹ ہونے والی ہیں, کسی نے نہیں پوچھا. سو فائنلی اب ہم جا کے کر رہے ہیں اس کو, اور ہم نے کر کے اس کو آلموسٹ تیار کر دیا ہے. میرے خیال سے کل میری آخری میٹنگ اس پہ ہوئی تھی. اب یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے یہ کیبنٹ میں جائے گا اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی جائے گا. اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ سکولز کے لیے ایک اور جو بڑی زبردست چیز کی, اگین میں رانا صاحب, ان کی ٹیم اور PITB کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں, جو پرائیویٹ سکول رجسٹریشن ہم نے شروع کیا. پہلے یہی سسٹم تھا, فائلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, فائلوں کے اندر ہی رہ جاتی ہیں چیزیں جب تک ان کو پیسے نہ کھلائے جائیں, رشوتیں نہ دی جائیں, رجسٹریشنز ہوتی نہیں تھیں, پڑی رہتی تھیں. اب ہم نے آن لائن سسٹم کر دیا ہے, پرائیویٹ سکول والا خود اپلائی کر سکتا ہے, خود اپلائی کرے سب چیزیں. آپ سوچیں کہ اس پہ نمبرز بھی ہیں میرے پاس کہ 31,000 سکولز نے رجسٹریشن کروا بھی لی, اور ہم نے کتنے دن پہلے, 30 دن پہلے شروع کیا جی, 45 دن پہلے. سر یہ بالکل ایک 1.5 مہینہ ہوا نا, مہینے کے اندر, مہینے 1.5 مہینے کے اندر آپ سوچیں 31,000 پلس سکولز نے, پرائیویٹ سکولز نے آن لائن جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا. اور یہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, اور کوئی بھی کر سکتا تھا.
जीरो कॉस्ट मैं आपको दोबारा बता दूं, ई ट्रांसफर जीरो कॉस्ट एक ऐप बनाई, पेपरस ये जो प्राइवेट स्कूल का है रजिस्ट्रेशन का जीरो कॉस्ट, आप देख लें इसके अंदर कितनी सेविंग्स। ये जो आज वाला है रिटायरमेंट का प्रोग्राम जीरो कॉस्ट। ये सारी चीजें कोई भी कर सकता था, मगर कभी कोई करना चाहता ही नहीं था। क्योंकि करना नहीं चाहते थे क्योंकि सबकी दुकानें खुली नहीं थी, सब तरफ से पैसे बन रहे थे। उन्होंने कहा हमें क्या जरूरत है दुकानें बंद करने की अपनी। सो इसलिए इसके बाद वो वाला कौन सा प्रोग्राम था जिसमें 16 अरब ये लोग खर्च कर रहे थे, डिजिटल ट्रेनिंग वाला। यहां पे मैं कायद के डीजी साहब नियाजी साहब को उनको मुबारकबाद देता हूं जो हमने डिजिटल ट्रेनिंग शुरू की टीचर्स की। कोविड की वजह से हमें स्टेप्स लेने पड़े और हमने लिए और ज़बरदस्त इन्होंने प्रोग्राम बनाया। अब ज़रा नंबर सुन लें इस पे आप। नून लीग ने ये बनाया था प्रोग्राम चलाने के लिए, चलाया नहीं था, और कॉस्ट बनाई थी 14 करोड़ रुपया, 14 अरब रुपया, सॉरी 14 अरब रुपया ये कॉस्ट थी। कॉस्ट सिर्फ बनाने की, उसके बाद सर्विस करने की उसको कॉस्ट थी 14 करोड़ हर साल। 14 करोड़ हर साल सिर्फ उसको सर्विस करने की, 14 अरब बनाने की। हमने वही चीज की है 25 लाख रुपया साल, 25 लाख रुपए के अंदर से 14 अरब देख लें, 14 करोड़ देख लें और 25 लाख रुपया देख लें। उसमें ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला आप देखना जबरदस्त तरीके से चल रहा है। फिर हमने वो ईसीई की बुक किधर है, किसके पास है वो? गाड़ी में रखने के लिए आप लाए थे। सो इसलिए हमने ईसीई की बुक पहली दफा लॉन्च की। जबरदस्त किताब है, मैं आपने देखी है पहले भी, मैं आपको अभी भी दिखाता हूं। हमने हमेशा ईसीई क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। हमारा माइंडसेट ऐसा है कि जब भी हम कोई फ्री चीज देते हैं ना, हम कहते हैं बिल्कुल बिलो क्वालिटी हो, बिल्कुल ऐसी क्वालिटी हो कि बस वो फ्री दे रहे हैं तो बिल्कुल ही खराब चीज हो। आपको मैं क्वालिटी दिखाता हूं। जो इस दफा हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की किताब दी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किताब है, पहली दफा बच्चों को दी गई। और आप देखना कि उससे बच्चों का माइंडसेट चेंज होगा। उसमें हर किस्म की चीज मैं आपको दिखाता हूं, किस किस्म की चीज खुली भी है कि नहीं। ये देख, ये किताब है। कभी हमने देखा कि जी पब्लिक स्कूल्स में ऐसी किताब गई हो? मैंने तो आज तक गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी किताबें जाते हुए नहीं देखी। ये बच्चों के लिए, इसके अंदर आप देखें पूरी बुक्स है जो कि देयर आर ऑल डिफरेंट काइंड्स। आप देखें काउंटिंग, फ्लैग्स, मंथ्स, वेजिटेबल्स। इसके अंदर 10 से 11 डिफरेंट किताबें हैं जो कि बच्चों को आनी चाहिए। ये चीज़ें जब वो ईसी के क्लासरूम के अंदर हैं। और इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ मैं बताऊं, ये देखें आप, इस किताब को मैंने बिल्कुल इस तरह कर दिया, ये बच्चों के लिए बनाई है क्योंकि बच्चे उस चीज़ों को ख़राब करते हैं। ये फटती नहीं है, ये मैंने की है ख़राब, ये देखें वापस खोल के वैसी की वैसी बुक। सो इसलिए नंबर 1 क्वालिटी हमने अपने बच्चों को दी और नंबर 1 चीज़ें हम उनको दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि बेस्ट चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं। इसके बाद कोरोना की वजह से आपने देखा कि पढ़ाई में बहुत हर्ज आ रहा है बच्चों की। और फिर हमने तालीम घर शुरू किया टीवी पे, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। उस पे 1 through 8 क्लासेस 1 through 8 के हमने किए लेक्चर्स बच्चों के लिए। उसमें हमें लोगों ने तस्वीरें भेजी अपने बच्चों की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में से कि वो बैठे टीवी के सामने देख रहे हैं। केबल पे हमें केबल ऑपरेटर्स ने, आप देखें जब आप कोई अच्छा काम करने जाए ना तो लोग आपकी मदद खुद ब खुद करते हैं। केबल ऑपरेटर्स ने हमें फ्री चैनल दिया हर डिस्ट्रिक्ट में
کہ جی آپ ہمارے چینل پہ اس پہ کیبل نیٹ ورک پہ چلا رہے ہیں. سو جب آپ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, آپ کی نیت ٹھیک ہو, لوگ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ آپ کو آتی ہے. سو اس لیے وہاں پہ ہم نے تعلیم گھر پھر چلایا, اور آج کل بھی وہ چل رہا ہے. اسکول اپ گریڈیشن, اسکولس کی ہم نے اپ گریڈیشن جو کی, کوئی بھی یہ کر سکتا تھا. 1227 اسکول ہم نے اپ گریڈ کیے, فرام پرائمری ٹو ایلیمنٹری, ایلیمنٹری ٹو سیکنڈری, سیکنڈری ٹو ہائر سیکنڈری. آپ کو ایک چیز بتاؤں اس کے بارے میں, اپ گریڈیشن کی. کسی ایم پی اے, کسی ایم این اے, کسی منسٹر سے نہیں پوچھا گیا کہ اس کے حلقے کا اسکول ہے یا نہیں. ایک کال ہمارے آفس سے کہیں نہیں گئی. ایبسولوٹلی میرٹ پہ کیا گیا. بچے جو ہیں اگر وہ نون لیگ کے حلقے میں ہوئے یا پیپلز پارٹی کے حلقے میں ہوئے یا کسی اور پارٹی کے حلقے کے اندر اپ گریڈ ہوئے, وہ بچے ہمارے ہی ہیں, وہ کسی اور کے بچے نہیں ہیں. سب پریشان تھے کہ پوچھا نہیں, بتایا نہیں, کیونکہ ہم نے میرٹ پہ کیا سب کچھ. 1227 اسکول میرٹ پہ ہم نے اپ گریڈ کیا. اس کی وجہ سے 1 لاکھ بچہ واپس اسکولوں میں آیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ کیوں, یہ کہاں سے 1 لاکھ بچہ واپس آیا. یہ وہ بچے ہیں کیونکہ اگر پرائمری اسکول ہے تو ایلیمنٹری قریب نہیں ہے, وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے. جب آپ نے اسکول اپ گریڈ کیا, بچے واپس آ گئے. جہاں جہاں یہ اپ گریڈ ہوئے 1 لاکھ اسٹوڈنٹ واپس اسکولس کے اندر آئے. سو میرے خیال سے اٹ واز ایبسولوٹلی ڈن آن میرٹ. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکرٹری صاحب ہم ابھی اور بھی کرنے جا رہے ہیں آگے. میرے خیال سے ایک اور اس کا سیکنڈ فیز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اب ہم آپ کو 21 میں کر کے دکھائیں گے. اس کے آگے چلتے ہیں اب سنگل نیشنل کریکولم. آئی تھنک ایک زبردست چیز ہے جو کہ پرائم منسٹر کا اٹ واز ہز ویژن اینڈ ہی وانٹڈ ٹو ڈو دس فرام ڈے 1. اس پہ بڑا کام کیا سب نے مل کے, ہمارے ڈپارٹمنٹ نے, سیکرٹری صاحب نے بہت کام کیا, پوری ٹیم نے, پی سی ٹی وی نے بہت کام کیا اس کے اوپر, سب نے مل کے, ساری ٹیم نے بہت کام کیا. اینڈ ہم نے لاسٹ ویک 10 دن ہو گئے میرے خیال سے, لاسٹ ویک کیبنٹ میٹنگ کے اندر وہ ہم نے اپروو کروایا. ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں سب کی کلیئرٹی کے لیے, یہ مت سمجھیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کی وجہ سے سب ایک جیسی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گے. سب ایک جیسی کتابیں نہیں پڑھیں گے. یہ ایک فریم ورک بنایا گیا. فریم ورک کا مطلب ہے کہ اگر یہ سرکل ہے نا, یہ فریم ورک ہے, اس سرکل کے اندر ساری کتابیں جو اسکولوں میں پبلک یا پرائیویٹ میں وہ پڑھائی جائیں گی. سب نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے. 10 ڈفرینٹ قسم کی کتابیں پڑھائی جا سکتی ہیں, مگر سب نے اس سرکل کے اندر رہنا ہے, فریم ورک کے اندر رہنا ہے. پی سی ٹی وی وہ کتابیں اپروو کرے گا اور سب نے اس کریکولم کے فریم ورک کے اندر رہنا. ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ دیکھیں کووڈ کی سچویشن ابھی بھی شکر اللہ تعالیٰ کا ہمارے ملک میں بہت بہتر حالات ہیں. گورنمنٹ نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے زبردست طریقے سے کیا. باقی ملکوں کے حالات آپ کے سامنے کسی نے چھپائے نہیں ہوئے کہ جتنے یورپین کنٹریز آپ دیکھ لیں, آپ کے ساتھ والا ملک جو ہے انڈیا, اس کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, کتنے برے حالات ہیں. سو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اب انشاءاللہ تعالیٰ انصاف اکیڈمی کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہم لے کر آ رہے ہیں. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, شروع ہونا ہے ابھی. اس پہ ڈسکشنز, ہر قسم کی ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے اس وقت, ٹو میک دا بیسٹ تھنگ فار آور چلڈرن. 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ جانا پڑے گا, کیونکہ اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں کووڈ-19 جیسی, تو پڑھائی کا حرج جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ان کلاسز کے اندر جہاں پہ بورڈ کے ایگزامز ہیں, جہاں پہ کلاسز 9th 10th 11th 12th ہے, جہاں پہ بورڈ کے ایگزامز بہت ہی زیادہ ان کے فیوچر کے, ان کا فیوچر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ضروری ہے, اور دوسرا یہ جو اکیڈمی کلچر ہمارے ملک کے اندر بن گیا ہوا ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی چیک ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ٹیچر صبح کہتا ہے میں نے پڑھانا نہیں ہے, دوپہر کو اکیڈمی میں آ جانا, میں وہاں پڑھا دوں گا. اب ماں باپ صبح بھی فیس دیں اسکولوں کی, اور پھر شام کو وہ اکیڈمیز کی بھی فیس دیں.
یہ انشاءاللہ تعالی دیکھنا آپ, یہ فیوچر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انصاف اکیڈمی کا, یہ فیوچر ہے. فیوچر کیوں ہے؟ ہر کلاس کا لیکچر 9 through 12 موجود ہوگا. میری کوشش یہ بھی ہے کہ لائیو لیکچرز بھی ہوں, کوئزز ہوں گے, کوشچن بینکس ہوں گے. بچہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لیکچر سن سکے گا, کیونکہ اس وقت تو اکیڈمی جاتا ہے تو ایک دفعہ لیکچر سنتا ہے نا, اس کے بعد دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا سننے کا. سو 10 دفعہ وہ دن میں لیکچر دیکھ سکے گا, 10 دفعہ وہ کوئزز کر سکے گا, ڈفرینٹ کوئزز. یہ فیوچر ہے, گھر بیٹھ کے اپنے فون کے اوپر کر سکے گا سب. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ یہ بالکل ایسی زبردست چیز ہوگی کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ہوگی اور یہ سارے پاکستان کے لیے ہوگی. یہ وہ نہیں ہوگا کہ اس پہ صرف یہ پنجاب کے لیے ہے یا پبلک سکولز کے لیے, نہ, یہ سب کے لیے اکراس دا بورڈ ہوگی. آپ دیکھیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری پوری اس وقت ٹیم محنت کر رہی ہے. پھر ہم نے شروع کیا انصاف میل پروگرام. سکولز بند ہو گئے مگر ہم نے 10 سکولوں سے شروع کیا تھا. ہم یہ 100 سکولوں پہ جا رہے تھے. اگین زیرو کاسٹ. میں نے اس کا بل بنوایا تھا. یہ بل بنتا تھا کہ اگر ہم خود دیں سب سکولوں میں, ایٹ لیسٹ پرائمری سکولز میں, میرے خیال سے 20 یا 25 ارب روپے سال کا بنتا تھا. مگر ہمارے پاس لوگ آئے جنہوں نے کہا جی کہ ہم خود کر کے دیتے ہیں آپ کو, اور انہوں نے بھی شروع کیا تھا. ابھی 10 سکولز تھے, 10 سے ہم 100 سکولز پہ جا رہے تھے. تو ابھی بھی 10 سکولوں کے اندر 2000 بچوں کو 1 میل اے ڈے فری مل رہا تھا. میں نے خود جا کے وہاں پہ دیکھا. سو میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو لوگ اویلیبل ہیں جو کہ آپ کی مدد کریں گے آ کے, کیونکہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف چاہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی 2 نمبری نہ ہو رہی ہو, کہ یہ نہ ہو کہ کھانا آئے بچوں کے لیے اور وہاں سے حکومتی لوگ آ کے دیگیں اٹھا کے لے جائیں, حکومتی لوگ آ کے اپنے دفتروں کے لیے کھانا لے جائیں, جو ہوتا رہا ہے پہلے یہاں پہ. یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں پہلے. سو اس لیے انصاف میل پروگرام از اندر سکسیس پروگرام. مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت دور کی لیول پہ لے کے جانا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے سب کو پتا ہونا چاہیے 300 ڈونر ٹوٹل چاہیے پورے پنجاب کے پرائمری سکولز جو 36,000 سم تھنگ ہیں. 300 بندے چاہیے. 300 بندے اگر 100 سکول بھی لے لیتے ہیں, تھوڑے اوپر نیچے بھی لے لیتے ہیں, ہم یہ ہر بچے کو میل دے سکیں. سو میری ریکویسٹ ہے کہ اور بھی جتنے لوگ ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, پلیز ہمارے آفس سے مجھ سے کانٹیکٹ کریں پلیز. اس لیے اس پہ میں آپ کو بس اب بتانا چاہتا تھا کہ اس میں ہماری پرابلمز جو جتنی ہمیں آئی ہیں اس سال. ہم نے پرائمری سکولز لاہور میں کھولنے تھے 100, وہ ہم نہیں کھول سکے ابھی, کیونکہ ہم نے ایڈ دیے, اس کے لیسز سائن ہونے لگیں, سکولز بند ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا بالکل, مگر کووڈ-19 کی وجہ سے ہم ان پرابلمس کے اندر ہیں. پھر ہمارے ڈفرینٹ پروگرامز جو ہمارے چل رہے تھے وہ کنسٹرکشن کے, وہ بھی ڈیلے ہوئے. 1000 سائنس لیب بن رہی ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 سے 90 دن میں ختم ہو جائیں گی. 2000 کلاس روم جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا. میرے خیال سے 75% ان میں سے کمپلیٹ ہو بھی چکے ہیں. 1000 کمپیوٹر لیبس ہیں. سو ڈفرینٹ چیزیں ہم کر رہے ہیں جو کہ آبویسلی ڈیلے آیا ہے بیکاز آف دا پینڈیمک, مگر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں پوری کوشش ہماری. اس کے علاوہ کوئی سوال ہیں تو بتا دیں. اور میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے آپ کو بھی میری پنکچویلٹی کا پتہ لگ چکا ہے کہ ٹائم پہ میں بھی ٹائم پہ موجود ہوتا ہوں, آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. سو آپ کا شکریہ آنے کا. ایک منٹ میں کر دوں, افتتاح کر دوں پہلے, پھر میں آپ کے سوال لے لیتا ہوں. ادھر سے لاؤ, ادھر سے ہی کر سر, اس کو کلک کرنا لانچ کو, یہاں دوپہر میں لانچ ہے. یہ بس یہ سر اس کو کلک کرنا. اوکے, زبردست زبردست زبردست. اس کو کلک کریں گے تو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. ایک اور یہ کہیں کر دو.
یہ ہے جی یہ نوٹیفیکیشن. ہمارا نوٹیفیکیشن ہے سر. یہ نوٹیفیکیشن جو کہ ہر ایک کو ان کے گھر پہ بیٹھے بیٹھے مل جائے گا, ان کو کسی دفتر کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. زبردست سر, تھینک یو ویری مچ, زبردست, بہت بہت مبارک. جی بتائیں. دیکھیے علاقہ کون سا ہے جس کی آپ بات, اکاڑا. دیکھیے سب سے بڑی چیز جو بچوں کے اس وقت اسکول میں کمی کی ہوئی ہے نا, وہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. جب پہلے اسکول بند ہوئے 6 مہینے کے لیے, کافی بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے اور کافی بچوں نے اسکول جانا بھی بند کر دیا, کیونکہ پیرنٹس نے بھی کافی نے, کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں اسکول فی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں دوسرے پرائیویٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ پہ بھی آ رہا ہوں. دوسری طرف گورنمنٹ اسکول کے بچے جو تھے, ان کے پیرنٹس نے کہا کہ کسی اور جگہ, اگر وہ اس ایج کے بچے ہیں جو کہیں پہ جا کے تھوڑا کام کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا بجائے, کیونکہ سب کے اوپر فائنینشیل اتنا برڈن آ گیا تھا پیرنٹس کے اوپر, کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس وقت ہم کسی کام پہ لگا دیں زیادہ بہتر ہے. پھر اسکول کھلے بیچ میں 2 مہینے کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں بھی 2-2.5 مہینے کے اندر لوگوں نے کہا کہ جی ابھی دیکھتے ہیں بھیجنا ہے نہیں بھیجنا. اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, ایک تو ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھ گیا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے اب ہمیں پوری مہم ایک چلانی پڑنی. مگر وہ مہم جو ہے ہم ابھی تیار کر رہے ہیں, مگر میں تب تک چلانے نہیں دوں گا جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کلیئرٹی سے کہ جی اب اسکول کھلے. کیونکہ مہم چلانے کا فائدہ نہیں کہ اگر پتہ ہے 3 مہینے بعد پھر اسکول بند ہو جانے یا 2 مہینے بعد پھر بند ہو جانے, جب تک وہ کلیئرٹی اور کنفرمیشن نہیں مجھے ہوگی نا, میں تب تک وہ جو بچوں کو واپس اسکول لانے والی ہے نا پوری مہم, وہ تب تک نہیں چلاؤں گا. میں اس پہ تیاری ہم پوری کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ تمام اساتذہ کی تنخواہ کے اندر سے پوری سروس کے دوران ایک مخصوص اماؤنٹ پہ کاٹی جاتی ہے, جس کے ایونٹ میں بعد میں ان کو پلاٹس الاٹ کیے جاتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ سروس فاؤنڈیشن کی جو سوسائٹی ہے ان کے 2010 میں جو اساتذہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا اس سے پہلے جو اساتذہ ریٹائر ہو چکے ہیں, بہت سے کیسز ایسے ہیں جنہیں ابھی تک وہ پلاٹ جو ہیں وہ الاٹ نہیں کیے گئے, بلکہ کچھ پارٹیز میں وہ تذکرہ ہوئی ہے کہ جناب آپ ہمیں 4 لاکھ میں اپنی فائل بھیج دیں, 5 لاکھ میں اپنی فائل بھیج دیں. اس معاملے کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اساتذہ کو آپ کے پلاٹ جو ہے جو ساری ملک کے سامنے جو پیسے کٹے ہیں وہ پلاٹ دلوا سکیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو پہلی دفعہ میرے سامنے ایشو آیا, میرے پاس ابھی تک کوئی ٹیچر آیا نہیں یہ ایشو لے کے. آئی وش کہ وہ آتے, اور یہاں پہ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بھی بول سکتا تھا کہ کہتا ہاں جی میرے پاس کوئی آیا اور اس پہ کام ہو رہا ہے. مجھے پتہ نہیں اس ایشو کا, کوئی میرے پاس لے کے نہیں ایشو آیا. جیسے کوئی ایشو یہ لے کر آئے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول ڈیل ود اٹ ایبسلیوٹلی. اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو میں آبویسلی ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے ان کو کہیں ضرور میرے پاس ہے. میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پلاٹس کا ایشو ٹیچرس کو آ رہا ہے پلیز ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں فور شیور. میں سب کے پاس آ رہا ہوں, سب کے پاس آ رہا ہوں. کیا کرنے کا؟ بچوں کو کیا کیا جائے گا؟ نہیں کیسی بات کر رہے ہیں, بچے تو ہمارے بچے ہیں. میں کبھی بھی کچھ ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. نہیں, کوئی کھلے گا نہیں ایز لانگ ایز گورنمنٹ نے 4 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے منڈے کو, مل کے سارے فیصلہ کریں گے اس پہ, اور جو بھی پہلے کھولے گا اس کو سیل کر دیا جائے گا. گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ امپلیمنٹ کروائی ہے اور ہمیشہ امپلیمنٹ ہوگی. یہ دونوں خبریں آپ کے پاس کنفرمڈ ہیں؟ چلیں پھر میں بات کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کنفرمڈ ہے. این ایس بی کا فنڈ جو ہے وہ کافی جگہ, جہاں تک میری خبر ہے میرے نہیں خیال سے کوئی خود برد ہوتا ہے, کیونکہ خود برد ہونے کا مطلب ہے ان کو ہر چیز کی یہ رپورٹ دینی ہے اور ہر چیز انہوں نے واپس ڈپارٹمنٹ بھیجنی ہے.
پہلے ہی بڑے لمیٹڈ پیسے ملتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اور سکولز کو پیسے دیے جائیں. دے آر ناٹ انف, تاکہ وہ اپنا فرنیچر چینج کر سکیں, پینٹ کا کام کر سکیں, اگر کوئی درجہ چہارم کے لوگ رکھنے ہیں وہ کر سکیں. پہلے ان کے پاس کافی پیسے نہیں ہیں, تو جتنے لمیٹڈ پیسے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں بالکل ڈیجیٹلائز کر دینا چاہیے, تاکہ اس میں بھی ٹرانسپیرنسی بالکل آ جائے گی کہ اگر جو چیز ہو رہی ہے, اسکول کا کوئی ایکسپینس بھی کیا وہ سب کے سامنے آ جائے گا, اس کی رسید ساتھ لگ جائے گی. آئی تھنک اٹ ول بی ویری کلیئر. سو اس پہ بھی رانا صاحب دیکھیں این ایس بی کا ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ کی یہ والی 1227 اسکولس کی, سر ان کو ایسے نہیں کی بات کر رہے نا. یہ اس کی کنڈیشن تھی کہ 2 سال تک ان کو ہم ایگزسٹنگ ریسورس سے چلائیں گے, 2 سال کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کو پیسے دے گا. 2 سال کے بعد دیں گے. آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی دیکھیں, ایک سمری جو کہ اپروو ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, جو انڈیپینڈنٹ ہائرنگ والی ہے ابھی کہ نہیں ہوئی ہے, وہ جو ہم کر ہو گئی ہے نا. دیکھیں, ہم سب سے پہلی چیز جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا ہارڈ ایریا ہے نا, اور جہاں پہ ٹیچرز رہتے نہیں ہیں اور جہاں سے ٹیچرز چلے جاتے ہیں, لوکل ہائرنگ پہ ہم جا رہے ہیں. لوکل وہاں پہ ٹیچر ہائر ہوگا. پرائمری اسکول پڑھانے کے لیے اس کو ایف ایس سی ہونی ضروری ہے, اور میٹرک پڑھانے کے لیے اس کا بی اے ہونا ضروری ہے. وہاں سے یہ پرابلم حل ہو جائے گی فار دا فرسٹ ٹائم. یہ پہلے بھی کر سکتے تھے کہ نہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں کیا کسی نے, کہ وہیں پہ کانٹریکٹ پہ ہائر ہوں گے جن کو کبھی پرماننٹ نہیں کیا جائے گا. یہ پرماننٹ والا رستہ جو ہے میں بند کرنے لگا ہوں, کیونکہ بہت بڑا بوجھ ہے پینشن کا گورنمنٹ کے اوپر. سو لوکل ہائرنگ ہوگی, نہ ٹرانسفر کا ایشو ہوگا نہ کچھ اور ہوگا, اور آپ دیکھنا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ٹیچرز وہیں پہ لوکلی ہائر ہوں گے. دوسرا آپ کا میں جو 2 پارٹس میں آنسر دے رہا ہوں کہ اب ہمیں ٹیچر ہائرنگ کی طرف جانا پڑے گا, اور اس کے لیے میں نے سی ایم کے ساتھ بیٹھنا ہے اور سارا ڈسکس کرنا ہے کہ کتنی ہائرنگ ہم نے کرنی ہے. مجھے پتا ہے اباؤٹ 70,000 ٹیچرز کی ضرورت ہے, مگر میرے خیال سے ایکچولیٹی وہ 70,000 کی نہیں, کچھ ریشنلائزیشن کے ساتھ بھی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. سو ایک دم سارے نہیں ہوں گے, مگر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہائرنگ کا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو میں بتاؤں. سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ابھی بھی 5,000 سے زائد بلڈنگ جو ہے اسکولوں کو خطرناک قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک منصوبہ تھا کہ ماڈل اسکول جو ہے وہ بنائے جانے تھے. پھر اس طرح کے مزید جو اسکولوں کے طریقے 100 اسکولوں کا پروجیکٹ, ایک تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح کے پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہوئے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کورونا ایڈوائزری گروپ نے کون سے کورونا ایڈوائزری گروپ نے کہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے کورونا کی, محکمہ صحت ابھی یہ تجویز دے گا کہ اسکولوں کو مزید کچھ ہفتے کے لیے بند رکھا جائے. اس کو بھی بتائیے گا کہ کیا اسکول بند رکھے جائیں گے ان تجویز کے بعد. دیکھیں, میں ایک تو آپ کو چیز بتاؤں کہ جو ہمارے اسکولس پہ کام ہو رہا تھا, ہم نے وہ ماڈل اسکول نیا اسکول نہیں بنانا تھا. ہم پرانے اسکولوں کو صرف اپ گریڈ کر رہے تھے کہ ان کا فرنیچر, ان کا پینٹ, ان کی باقی چیزیں, اور وہ بھی کافی پیسے نہیں تھے, کیونکہ آپ نے دیکھا کرونا کی وجہ سے ایک دم پرائسز میں بھی ہائیک آ گئی چیزوں کی. تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں, کیونکہ ہم نے میرے خیال سے 40 یا 50 لاکھ روپیہ پر اسکول رکھا ہوا تھا. جب وہ آپ جا کے گورنمنٹ اسکول کا جب ہائر سیکنڈری اسکول دیکھتے ہیں, اس کی اتنی بڑی جگہ ہوتی ہے, تو اس وقت پھر وہ پرائس ہائیک آئی بیچ میں. جتنا ہم کر سکیں وہ کر رہے ہیں ان اسکولس کے اندر, اور وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جنوری کے اینڈ میں ختم ہو جائے گا. دوسری چیز اسکول کھلنے کا جو ہے, دیکھیں اس پہ آپ کو میرا سٹانس پتہ ہے کہ کیا ہے. میں تو اسکول کھولنا چاہتا ہوں. پرابلمس ہیں آبویسلی آپ کے سامنے ہیں, مگر باقی چیزیں بھی بند کرنی پڑیں گی. 1-2 پارکس تو بند کرنے پڑیں گے پکے. میں نے جتنے پارکس بھرے ہوئے دیکھے نا, پارکس بند کرنے پڑیں گے, اور 18 سال سے چھوٹا بچہ مال میں نہیں جا سکتا. ہاں جی, میں وہ 4 کی میٹنگ کا انتظار کر رہا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ 4 کی میٹنگ میں پوری ڈسکشن ہوگی. اس کے لیے ہم نے پوائنٹس تیار کیے ہیں. تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اسکول بند کرنے کی طرف جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ اب کیونکہ ہر روز ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں, آپ کے سامنے بھی چل رہے ہیں, اور اس میں کوئی جھوٹ ہے نہیں, کیونکہ آپ بھی ہاسپٹل جا کے چیک کر سکتے ہیں, میں بھی ہاسپٹل جا کے چیک کر سکتا ہوں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک وی ہیو ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژن. مگر یہ ہے کہ بہت نقصان ہو گیا بچوں کا میرے خیال سے. دیکھیں, صرف بچوں کا نقصان نہیں ہوا, اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو اتنی دنیا کے میسج آتے ہیں, اور ان لوگوں کے آتے ہیں جن کے 5,000 سے کم فیس والے اسکول ہیں.
इतने लोग वो स्कूल बंद हो जाएंगे। आप देखना कि ये कोरोना की रिपरकशंस जो है ना, ये अभी हमें नहीं पता, ना इकोनॉमिकली पता है, ना लोगों के साथ क्या हो रहा है, अभी किसी को कुछ पता नहीं। ये आपको अगले 2-3 साल में पता लगेगा कि क्या रिपरकशन इन चीज़ों की हुई है। एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ई ट्रांसफ़र के अंदर जब हमने किया था, इतना बड़ा सिस्टम था, उसमें प्रॉब्लम्स थी शुरू में। आखिरी प्रॉब्लम्स हमने मेरे ख्याल से 10 या 12 थी तकरीबन, बिल्कुल वो ट्वीक करने वाली, बिल्कुल हल्की छोटी छोटी, वो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन एब्सोल्युटली वो सिस्टम स्मूथली चल रहा है। नहीं, वो तो अब बैन है, ट्रांसफर्स पे तो बैन है, वो सिर्फ समर में खुलता है। इस तरह सारे टीचर्स अगर मूव करते हैं तो बच्चों का कितना नुकसान हो जाएगा। सर समरी उस पर हमने चलाई भी है स्कूल हेड्स के लिए। हम तो समझते हैं, मैं तो समझता हूँ अगर हेड ठीक है तो स्कूल ठीक है। मेरी ये पहले दिन से इस बात पे थी। आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ करानी हो, ये हुकूमत में आपको पता लगता है कि कितना ज़ोर लगाना पड़ता है, क्योंकि लोग चेंज नहीं चाहते। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी नहीं चाहता कि चीज़ों को बदला जाए, क्योंकि शायद उनको ज़्यादा काम करना पड़े, शायद उनको कम काम करना पड़े। उनको ये नहीं पता होता कि शायद कम काम करना पड़े। अब ये चीज़ें जो हो रही है, इसकी वजह से डिपार्टमेंट लोगों को कम काम करना पड़ेगा, मगर वो नहीं ये बात समझ आ रही। मगर चेंज की तरफ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वो 10 साल से जो ऑफिस में बैठा है वो कहता है यार उसी तरह चलता रहूँ जिस तरह मैं चल रहा हूँ, और जिस तरह जो मेरा सिस्टम है मुझे पता है। कोई उसमें वो चेंज नहीं चाहते। सो इसलिए हर चेंज के लिए हमें पूरी जान लेना है। जी हाँ, ऑन रेडियम होगा, बिल्कुल बिल्कुल उसी सेंस में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।